अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह हम दुआ के साथ अपने सेशन का आगाज करेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन इलाही आमीन। जी, आज की दुआ इंशाल्लाह हम देखते हैं आज हमारे लिए क्या एक अच्छी बात है और क्या हमारे लिए दुआ है। पहले उसकी हदीस देख लेते हैं और हदीस के साथ ही हमारी वो दुआ भी शामिल है जो कि हम सुबह शाम के अज़कार में करते भी हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शाम के वक्त कहा करे रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हूँ, तो अल्लाह पर हक बनता है कि वो इस बंदे को भी अपनी तरफ से राजी और खुश कर दे। और इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि ये हदीस इस सनद से हसन गरीब है। तो जो हमारे लिए दुआ है आज की वो क्या है? रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, यानी इसमें हम क्या इकरार करते हैं? अल्लाह ताला को इलाह मानते हैं, अल्लाह ताला को अपना रब मानते हैं। और रब कौन होता है? जो खालिक भी है, मालिक भी है, मुदब्बिर भी है। फिर अल्लाह के भेजे हुए दीन यानी कि इस्लाम को अपना दीन मानने का इकरार करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानते हैं, उनकी बेअसत, उनकी शरीयत को मानते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? इस दुआ को पढ़ने के साथ साथ एक तो अल्लाह ताला की जो है वहदानियत का इकरार कर रहे हैं, अल्लाह ताला के दीन को कबूल करने का इकरार करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मान रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें रदीतु बिल्लाहि रब्बन, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक, मालिक और मुदब्बिर है, तो तकदीर पे राजी होना भी आ जाता है ना, कि राजी हूँ मैं, रदीतु मैं राजी हूँ, अल्लाह ताला ने जो भी मेरे लिए पसंद कर दिया। और ये दुआ खास तौर पे एक तो हम सुबह शाम के इज़्कार में पढ़ते हैं, और दूसरे कभी कभी अगर ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया जिंदगी में पेश आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, हम फेस करते हैं, सिवियरिटी डिफरेंट हो सकती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी नापसंदीदगी किसी चीज के बारे में हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको इस तरह लें कि ये काम जो भी हो रहा है मेरी जिंदगी में, या जो भी हैपनिंग हो रही है, वो अल्लाह की तरफ से और कदर अल्लाह है, और रदीतु बिल्लाहि रब्बन, कि मैं अल्लाह ताला के हर फैसले पे राजी हूँ, तो एक क्या है, उसका भी हमें अजर सवाब मिलेगा, दूसरे दिल को इत्मीनान और सुकून हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत दुआ है जब बंदा, अच्छा इसमें क्या है, सबमिशन भी आ जाती है। एक तो हम इकरार कर रहे हैं ना, दूसरे हम सबमिसिव भी हो रहे हैं अल्लाह ताला के आगे, के तकदीर पे भी राजी हैं, अल्लाह ताला के रब होने पर भी, इलाह होने पर भी, जो दीन शरीयत अल्लाह ताला ने दी, जो नबी भेजा, हर इस चीज को मान रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ हम उस पे अपने आप को सरेंडर कर देंगे, उस चीज को मान लेंगे, सबमिशन कर देंगे, तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला की अतात होगी। ऐसे ही है ना, जब हम एग्री कर जाएं किसी के साथ, तो फिर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं रह जाता, फिर आर्ग्यूमेंट तो नहीं करते हम किसी के साथ जब हम एग्री कर जाते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला को रब मान लिया, तकदीर पे राजी हो गए, अल्लाह ताला की भेजी हर चीज पे राजी हो गए, तो फिर अतात हो जाती है ना अल्लाह ताला की, कि हम जो अल्लाह ताला चाह रहे हैं हम वो करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह पर क्या हक बनता है? अल्लाह ताला इस बंदे से राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की अतात में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और सुबह शाम के इज़्कार में पढ़ने की यही वजह है कि हम अपने आप को एक रिमाइंडर देते रहते हैं कि हम अल्लाह ताला की जो भी फैसले हमारे दिन में होने वाले हैं उन पे राजी हैं, जो अल्लाह की तरफ से आएंगे, या जो फैसले हमने करने हैं उनमें हम अल्लाह ताला की तकदीर को मानते हैं, जो भी हमारे साथ होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज की दुआ थी। आप कुछ पूछना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, इस बंदे को अल्लाह ताला अपनी तरफ से राजी और खुश कर देता है। आप देखें, जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी प्रिवेल करती है ना, ये एक पॉजिटिव वाइब भी देती है कि हम हर चीज पे राजी हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। जब हम खामखा स्ट्रगल करते हैं, चीजों के अगेंस्ट जाते हैं, तो क्या होता है? अपने आप को तंग करते हैं ना।
اور جب ہم اسی چیز کو پازیٹیو مائنڈ سے لے لیتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو زندگی میں بھی آسانی آ جاتی ہے. چلیں، کوئی کوشچن آپ کا ہے یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ حسن غریب مین یعنی غریب ہوتی ہے ناٹ ویری پاپولر، اور حسن یعنی کہ اتھینٹک ہے. صحیح سے تھوڑا لیول نیچے ہے اس کا، لیکن اتھینٹک ہے. اور غریب یعنی کہ بہت مشہور نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. انشاءاللہ استاذہ کا جو سیشن ہم جوائن کریں گے، آپ لوگ اپنا پیپر ورک جو ہے وہ ریڈی کر لیجئے. آج ہم انشاءاللہ آیا نمبر سورہ نام کی آیا نمبر 158 سے سٹارٹ کریں گے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ چلیں انشاءاللہ لائیو سیشن جوائن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الحمد. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج سورۃ الانعام کا آخری لیسن ہے، آیت نمبر 158 سے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وہ تو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. جس دن آپ کے رب کے عذاب کی بعض نشانیاں آ گئیں تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی. کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس صورت میں اس موضوع پر بہت بات ہوئی ہے کہ کفار طرح طرح کے معجزات دکھانے کے، نشانیاں لانے کے مطالبے کرتے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے دلائل دیے کہ جس سے حق بالکل واضح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک
کنکلوژن کے طور پر ایک بات کہہ دی گئی کہ اب مزید انتظار کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر کوئی اور ایسی نشانی آتی ہے کہ جس کے بعد واقعی وہ قائل ہو جائیں تو پھر وہ تو قیامت کے دن ہی ہو سکتی ہے، اور یا قیامت کی ایسی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد ایمان لانا پھر کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ ایسی نشانیاں آنے کے بعد پھر اپنے اختیار سے غیب پر ایمان لانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہ جاتا۔ تو ہمارا اصل امتحان تو غیب پر ایمان لانا ہے کہ جیسے رسول ہمیں بتائیں اس کے مطابق ہم اس کو مان لیں۔ تو فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک، وہ تو اب صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی اپنی اصل شکل میں، یا آپ کا رب خود آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ فرشتے کب آئیں گے اور رب کب آئے گا؟ حشر کے میدان میں جب قیامت قائم ہو جائے گی، تو جس دن یہ سب ہوگا تو پھر اس دن بندوں کے درمیان رب فیصلہ کرے گا اور سب کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی یا برے اعمال کی سزا ملے گی۔ تو ایسی صورت میں پھر ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا۔ ویسے بھی ہم جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایون جب موت کے پوری علامات واضح ہو جاتی ہیں، یعنی فرشتے نظر آ جاتے ہیں موت کے وقت، تو پھر ایمان لانا، توبہ کرنا قبول نہیں ہوتا۔ جیسے کہ سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل بندے کی توبہ نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک قبول کر لیتا ہے، یعنی جب انسان موت کی بے ہوشی میں آ جاتا ہے اور اس کا تعلق اس دنیا سے کم ہونے لگتا ہے اور دوسری دنیا سے زیادہ ہونے لگتا ہے، موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تو پھر اس وقت کوئی ڈر کے کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو وہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے اور عذاب دیکھ کر وہ ایمان لاتے ہیں کہ ہم نے مان لیا رب کی طاقت کو، تو پھر وہ بھی ایمان فائدہ نہ دے گا۔ سورۃ غافر میں آتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو پھر ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہ دے گا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، یعنی جب فائدہ نہ دیا، یعنی اس وقت ان کا ایمان انہیں فائدہ نہ دیا جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، مراد ہے قیامت کی نشانیاں، یعنی ایسی نشانیاں جو قرب قیامت پر دلالت کرتی ہوں، یا ایسے معجزات یا ایسی چیزیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اب قیامت قریب ہی ہے۔ اور وہ کون سی ایسی نشانیاں، جیسا کہ ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں قیامت کی نشانیوں کو، تو ان میں دو طرح کی نشانیاں ہیں، ایک علامات صغریٰ ہیں اور ایک علامات کبریٰ ہیں۔ علامات صغریٰ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، اس وقت تک بھی انسان اگر ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول ہے، لیکن جب علامات کبریٰ بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ وہ 10 نشانیاں ہیں جن کا ذکر سنن نبی داؤد میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ نمبر 1 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 2 جانور کا نکلنا،
زمین سے. نمبر 3 یاجوج ماجوج کا نکلنا. نمبر 4 دجال کا نکلنا. نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا آنا. نمبر 6 دخان یعنی دھواں. نمبر 7 8 اور 9 تین جانب سے زمین کا دھنسایا جانا، نہیں زمین اندر کو دھنس جائے گی تین دنیا کے 3 حصوں میں، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرۃ العرب میں. اور نمبر 10 اور ان کے آخر میں یمن سے یعنی وسط عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک لے جائے گی. تو ان نشانیوں کی طرف یہاں اشارہ ہے. پھر فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں یعنی نظر آ گئیں، لا ينفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل، تو ایسے کسی شخص کو وہ فائدہ نہ دیں گی جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کسی کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی؟ نہیں، جو لوگ پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں یا پہلے سے ہی نیک اعمال کر رہے ہیں اور وہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی کنٹینیو کرتے ہیں، تو پھر ان کو ان کے نیک اعمال فائدہ دیں گے. یعنی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آیا نا، اگر آپ آیت پہ غور کریں، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں یعنی نظر آ گئیں، لا ينفع نفسا، نہ فائدہ دے گا کسی نفس کو، کسی انسان کو، ایمانہا اس کا ایمان لانا. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جس سے پہلے ایمان نہیں لایا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی کمائی، یعنی نیکیاں بھی فائدہ نہیں دیں گی اس کو جو پہلے سے نیکیاں نہیں کرتا تھا. لیکن جو لوگ پہلے سے ہی ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، ان کو نشانیاں نظر آنے کے بعد بھی ان کی نیکیاں فائدہ دیں گی، قابل قبول ہوں گی. وہ قبول نہیں، وہ نہیں قبول. یعنی صرف وہی نیک اعمال انسان کو فائدہ دیں گے جو پہلے سے کر رہا ہوگا. جی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی، اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. اور وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا اور دابت الارض، زمین سے عجیب شکل کا جانور نکلنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد نیک اعمال فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ جب ایسی کوئی نشانی انسان دیکھتا ہے نا جو ان یوزول ہوتی ہے، تو انسان کے دل سے دنیا کی خواہشات اور دنیا کی محبت اور جو غلط کام وہ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس میں دلچسپی نہیں رہتی اس کو. ہر شخص جو ہے پریشانی کے وقت سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جیسے مشرکین عرب جب کشتی پہ سوار ہوتے اور مخالف ہوا چل پڑتی اور کشتی ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا تو بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگتے. یہ انسان کی نیچر میں ہے. دنیا اتنی سرسبز ہے، اتنی خوبصورت ہے، اس کی اتنی اٹریکشن ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور ہمیں مزہ آتا ہے تو پھر ہم اس میں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ انجوائمنٹ کی کوئی حد تو ہے نہیں کہ انسان کسی جگہ پر جا کے ٹھہر جائے اور کہے اب میرا دل بھر گیا ہے. نہیں، وہ پھر اس سے بور ہوتا ہے تو کوئی اور طریقہ سوچتا ہے، کوئی اور طریقہ سوچتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جب انسان مثلاً کسی گھرانے میں موت ہو جاتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی آفت آتی ہے کہ جس سے بہت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو کھانا پینا بھی بھول جاتا ہے، ان کو دنیا کی ہر چیز بیکار نظر آتی ہے.
بے ثبات نظر آتی ہے، یعنی خواہشات اس کی جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، خواہشات مر جاتی ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہو کہ سرٹن پیپل جو ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جب وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر دنیا بے معنی سے لگنے لگتی ہے، ایک بہت ٹیمپریری چیز لگتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ انڈلج ہونا اور اس کے اندر بہت آگے تک جانا انسان کو آ، اس میں اتنی دلچسپی نہیں رہتی۔ تو تو پھر انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں گا تو اس سے فائدہ کچھ نہیں، مجھے کچھ سوچنا چاہیے۔ آج اتفاق سے آج یہ بات اس لیے میں آپ سے کرنی ہوں کہ آج صبح کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کس کو ملتی ہے، اور آ، کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتی یہ چیز کہ انسان آم، ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اور یہ سب کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے آ، درس وغیرہ کی طرف بلایا، مجھے کیسیٹس وغیرہ دیں، لیکن میں نے کسی بات پہ کوئی کان نہیں دھرا، نہ رکھی رہی کیسیٹس وغیرہ۔ کافی پہلے کی بات ہے جب آڈیو لیکچرز ہوتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب میں گئی پاکستان اور ان کو دیکھا، اور تو مجھے ساری باتیں یاد آئیں کہ میرے والد کا ڈریس کتنا کیسا ہوتا تھا، ان کو اپنی گھڑی پہ بڑا ناز ہوتا تھا، ان کو کون کون سی چیزیں بہت، یعنی ویل آف تھے بہت۔ تو لیکن جب میں نے ان کو بالکل بے بس لیٹا ہوا دیکھا تو مجھے دنیا کی وہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اور میں بہت روئی، اور واپس آ کے میں نے سننا اور پڑھنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو کہتی ہے کہ اگر میری زندگی میں وہ واقعہ نہیں پیش آتا تو اس کا مطلب میں تو دور سے دور ہی نکلتی چلی جاتی، میں تو اس طرف کبھی بھی نہ آتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ جس کے بعد دنیا حقیر نظر آنے لگتی ہے، جو عام طور پر جب دنیا کا رنگ میلا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتی۔ تو ایسی صورت میں جب انسان دنیا سے مایوس ہونے لگے اور پھر میں کہے کہ میں اللہ کی طرف جاتا ہوں، تو پھر وہ جانا، وہ حقیقی معنوں میں جانا نہیں ہے، اور اس درجے کا جانا نہیں ہے جب انسان اچھے حال میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آپ سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنی صحت کی حالت میں کرو، یعنی تم پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی، کوئی مشکل نہیں، اور تم صدقہ کرتے ہو، اور انت صحیح شحیح۔ شحیح کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تھوڑی سی فکر بھی ہے کہ میں اگر دے دوں گا تو میرا اپنا کیا بنے گا، یعنی تھوڑی شح کہتے ہیں تنگ دلی بھی ہے اندر، اور پھر تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو وہ بہترین صدقہ ہے۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ بڑی نشانیاں جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس وقت کسی کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی کمائی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ نیک عمل اسی صورت قبول ہوگا جب وہ پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہو۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حالت ایمان میں کیے گئے نیک عمل ہی فائدہ دیتے ہیں، حالت کفر میں کیے گئے نیک اعمال فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ یہاں پر آیا او کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے ایمان کی حالت میں اس نے خیر کے کام کیے۔ اگر کسی نے کفر کی حالت میں خیر کے کام کیے تو وہ فائدہ نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور وہ اس وقت کے اندر ہی قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ وقت نکل جائے، وہ موقع نکل جائے تو نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور اس کی اور بھی بہت سی مثالیں، جیسے نماز اپنے وقت کے مقرر وقت کے اندر قبول ہوتی ہے، جب نماز کا وقت نکل جائے تو پھر اگر وہ ویلڈ ریزن ہے قضا ہونے کی
تو پھر وہ قضا پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اس کی کمپنسیشن ہو، لیکن اجر و ثواب وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وقت کے اندر بھی جو اول وقت ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے بنسبت اس کے جو آخری وقت میں انسان پڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح رمضان کے علاوہ اگر روزے رکھتا ہے انسان تو ان کا وہ ثواب نہیں جو رمضان کے اندر رکھنے کا فرض روزے۔ پھر اسی طرح حج اگر اپنے مخصوص وقت میں نہیں کیا جاتا تو بعد میں فائدہ نہیں دیتا۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنے وقت پر کرنا ہی فائدہ دیتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں بھی ہم آپ دیکھیں کہ اگر ہم وقت پر سوتے نہیں ہیں، وقت پر کھاتے نہیں ہیں، وقت پر جو کام کرنا چاہیے، جو مثلا جمعے کا دن ہے اس دن نہانے کے بجائے ہم ہفتے کے دن نہا رہے ہیں، ٹھیک ہے غسل ہو جائے گا، صاف ستھرا رہنے کا ثواب ہوگا، لیکن جو فائدہ جمعے کے دن غسل کا ہے وہ ہفتے کے دن غسل کا نہیں ہے۔ تو دنیاوی کاموں میں بھی جو ہمیں ٹائمنگز بتائے گئے ہیں یا ٹائمنگز رکھے گئے ہیں یا ہم اپنے لیے خود کچھ ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں، اگر انسان اس کے علاوہ بیٹھ کر وہ کام کرتا ہے تو وہ فائدہ اس طرح وہ فائدہ نہیں دیتا۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی سرٹن فوڈ اس صبح کے وقت کھائی جائیں تو وہ زیادہ باڈی کو فائدہ دیتی ہیں بنسبت اس کے کہ رات کے وقت ان کو کھایا جائے۔ کچھ چیزیں جو رات ہی کو لینی چاہیے دن کے وقت ان کا لینا وہ فائدہ نہیں دیتا۔ تو ہر انسان کی زندگی میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے اور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اپنے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کر لینا چاہیے، جیسے سورۃ المنافقون میں آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یا پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو بات یہی ہے کہ اس وقت صدقہ کرنا فائدہ نہیں دے گا جب جان حلق تک آ گئی اور انسان کہے میرا یہ مال اس کو دے دو، فلاں چیز وہاں صدقہ کر دو، وہ تو اب دوسروں کا ہی ہو گیا، اب تمہارا رہا ہی کہاں، تم اسے آگے تو لے جا نہیں سکتے۔ قُلِ انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے ایک شدید سرزنش، ایک ڈانٹ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے ایک وعید ہے اس میں جو اپنے ایمان اور توبہ کو اس وقت تک کے لیے ڈیلے کر دے، پوسٹ پون کر دے جب ایمان یا توبہ فائدہ نہ دے گا، یعنی اس وقت تک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اور پھر اس کی علامات ظاہر ہو جائیں گی۔ تو قل انتظروا، انتظار کرو، پھر ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نیکسٹ آیا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں ہے، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں دین میں تفرقہ پیدا کرنے والوں کے لیے ایک وعید ہے، ڈانٹ ہے، کہ جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور ہر فرقے نے اپنا کوئی نام رکھ لیا، تو پھر ایسا دین انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے اہل کتاب نے یہودیت، نصرانیت اور اس طرح کے نام رکھ لیے، کچھ لوگوں نے اپنا نام مجوس رکھ لیا، تو یہ چیز انسان کو فائدہ نہ دے گی، کیونکہ اس سے انسان کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی کہ وہ دین کا کوئی ایک حصہ لے لے
ٹکڑے مطلب دین کو ٹکڑے کرنا. جیسے کسی کیک کے پیس کو آپ ٹکڑے کرتے ہیں تو ایک کوئی لے لے ایک کوئی لے لے. تو یہاں کیا ہے کہ دین کے حصے بکھرے کیے، کسی نے اس کا ظاہری پہلو لے لیا، کسی نے صرف اس کا باطنی پہلو لے لیا، کسی نے کسی ایک چیز کو پکڑ لیا اور سارا دین اسی کو بنا لیا، دوسرے نے کسی ایک چیز کو اتنی امپورٹنس دی کہ باقی سب کچھ نگلیکٹ ہو گیا. تو نہیں، دین جو ہے، کیا ہمیں حکم دیا گیا؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اپنی پک اینڈ چوز کرو، اپنی مرضی کی چیزیں لے کے اور پھر اس کے گرد اور لوگوں کو بھی اکٹھا کر لو اور کہو بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم جانا تمہارا کام ہے. نہیں، باقی دین بھی تمہارا ہی ہے. تو جو لوگ کسی ایک چیز کو لے کر اس کو دین بنا لیں اور اس جیسی یا اس سے بہتر کسی اور چیز کو چھوڑ دیں، تو یہ ہمارے دین میں قابل قبول نہیں. ان الذین فرقوا، فرق یفرق، تفریق کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کر دینا، الگ الگ کر دینا. دینہم، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وکانوا شیعا، اور وہ گروہ بن گئے، اور وہ گروہ تھے یا بن گئے، ہو گئے. شیعہ، شیعہ کا مطلب ہے فرقہ اور گروہ. اور یہ بات ان تمام لوگوں پہ صادق آتی ہے جو پہلے دین کے معاملے میں اکٹھے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے مختلف بڑے جو لیڈرز تھے انہوں نے اپنی رائے سے کسی چیز کو جب بیان کیا تو وہ اس لیڈر کی رائے کو لینے لگ گئے اور پھر اپنا رستہ دوسروں سے الگ کر لیا. ابن کثیر کہتے ہیں ظاہر سے لگتا ہے یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں عام ہے جو اللہ کے دین سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کا مخالف بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے. اس کی ایک ہی شریعت ہے اور اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی تفرقہ بازی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، یعنی آپ ان میں سے کسی چیز پر نہیں ہیں. یعنی آپ ایک پورا مکمل دین، مکمل شریعت لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ کسی ایک گروہ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے بلکہ مکمل دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ ان میں سے نہیں، مطلب یہ ہے کہ نہ آپ ان میں سے ہیں نہ وہ آپ سے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا، انہوں نے سنت کا راستہ چھوڑ دیا. قرآن مجید کی مختلف آیات سے ہمیں اتحاد اور اجتماعیت کی تعلیم دی گئی ہے. مثلاً وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بہت واضح آیت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے باہم اختلاف کو ناپسند کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. آپ غصے میں آ گئے دیکھ کر، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا ہو. پھر آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم لوگوں سے پہلے کی قومیں اسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس معاملے میں آئندہ بحث اور تکرار مت کرنا. لیکن آج کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ آج بھی لوگ تقدیر کے معاملے میں الجھے رہتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو سوال کر کے پریشان رکھتے ہیں اور خود بھی ہوتے ہیں. انما امرہم الی اللہ، ایسا کرنے والے جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کرے گا، قیامت کے دن ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں.
یعنی ان کو ان کی اعمال کی جزا بھی دے گا۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوگا۔ اور یہ بہت ڈرنے والی بات بھی ہے کہ انسان جو اعمال کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اور کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ کبھی کہتے ہیں اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی موسٹلی تو ہم ڈینائی کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکے گا ہر اس عمل کا جو اس نے کیا اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا۔ ثم ينبئهم، پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا، بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے رہے، چاہے وہ فرقہ واریت سے متعلق کچھ غلط کرتے رہے یا عام روزمرہ زندگی کے معاملے میں غلط کرتے رہے۔ نیکسٹ آیا۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو کوئی قیامت کے دن ایک نیکی لایا تو اس کے لیے اس کی مانند 10 ہیں، اور جو کوئی ایک برائی لایا تو وہ اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ پچھلی آیت میں وعید تھی اور اس آیت میں خوشخبری ہے، یعنی ایک ہی موضوع کے اوپر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ، یعنی اس کے اپوزٹ بات کے ساتھ واضح فرماتے ہیں۔ یہاں فرمایا من جاء بالحسنۃ، من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی کر کے آیا، نیکی لایا، یعنی کسی بھی قسم کی نیکی، چاہے عبادت سے متعلق، ذکر سے متعلق، یا انسانوں کے حقوق سے متعلق، یا کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام، حتیٰ کہ انسان کی جو اچھی سوچ ہے وہ بھی، تو خواہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہوں، ظاہری نیکی ہو یا باطنی چھپی ہوئی ہو اندر، کسی کو بھی نہ پتا ہو۔ مثلا اگر کسی شخص کے اندر کسی اچھے کام کرنے کا شوق ہے، نیت ہے، اور اس نے کبھی زبان سے بول کے کسی کو کہا بھی نہیں کہ میرا یہ بہت شوق ہے یا میرا بہت دل چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو حج کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اور خیر کے کاموں کا شوق ہوتا ہے، اب وہ دل میں سوچتا رہتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے، اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ تو جو بھی کوئی نیکی کر کے لایا فلہ عشر امثالہ، 10 ٹائمز اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، منیمم 10 ٹائمز۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور ذرے برابر بھی نیکی ہوگی نا، اس کے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا، کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ یہ کم ترین جزا ہے، سب سے کم جزا، اور اس سے زیادہ 10 گنا، 700 گنا۔ اور روزے کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یعنی اچھا مسلمان ہو، تو اللہ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے مٹا دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کی عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ اس برائی سے بھی درگزر کر دے، یعنی بعض اوقات وہ برائی بھی معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ دوسری نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا اجر لاتی ہیں، جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے کئی گنا زیادہ اجر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ کی لمٹ نہیں بتائی۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پس وہ اس کے لیے اسے بہت زیادہ گنا بڑھا دے، کثیرہ۔ اب یہ تو اللہ اسی لیے کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق دے، یعنی وہ کتنا دے سکتا اور کتنا دے گا انسان امیجن نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم
فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یعنی جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے راستے میں، اللہ کی عبادت کے راستے میں جو مال خرچ کرتا ہے، اس کا اجر عام خرچ کرنے سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. اور دانے اور بالی کی مثال 100 دانہ 100 دانوں میں بدلتا ہے. اور پھر اس کے آخر میں بھی فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خرچ کرنے والے کا اخلاص کیسا تھا، کیا کوئی ریاکاری تو نہیں تھی، یا کر کے اس نے ضائع تو نہیں کیا. اللہ کے راستے میں جب انسان ایک کھجور صدقے میں دیتا ہے تو وہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتی. اب وہ تو 700 گنا تو کہیں پیچھے ہی رہ گئے نا، کھجور کہاں اور پہاڑ کہاں. اور پھر وہ پہاڑ بھی جو احد پہاڑ ہے، یعنی وہ کھجور جو گرو کرتی جاتی 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 بڑھنا شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ پہاڑ بن جاتی. اتنا بڑا اجر. پھر اسی طرح ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے. ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی، یعنی بالکل تیار تھی استعمال کے لیے. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل ہوگی، یعنی اتنی ہی بہترین قسم کی، اس کو 700 ٹائمز بڑھا کر لوٹایا جائے گا. اور اسی طرح جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے کتنا اجر ہے؟ بغیر حساب. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کہہ دیجیے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے. اس دنیا میں بھلائی ہے، دنیا میں بھی اللہ آپ کی خیر آپ کو لوٹائے گا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کسی معاوضے کے ساتھ، کمپنسیشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کام کیا، طے کیا میں اتنا کام کروں گا، اتنے گھنٹے کروں گا، اس کا مجھے اتنی اجرت دے دی جائے. کچھ کام ہوتے ہیں کہ جن میں آپ ٹائم کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کسی چیز کی نہیں کرتے، ہوتی آپ کی جاب ہی ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے اس میں ایکسٹرا ڈال دیتے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ہوتا. آپ جہاں پر بھی، چاہے کسی دنیا کے کسی فیکٹری میں کام کریں، اگر آپ اونر کے ساتھ سنسیئر ہیں، کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں کرتے، اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور جو آپ لیتے ہیں طے شدہ اس سے زیادہ آپ کرتے ہیں، تو یہ جو ایکسٹرا ہے نا، یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کا بدلہ آپ کو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ حسنہ میں شمار ہو رہی. یہ آپ نے اچھائی کی ہے، صرف ڈیوٹی نہیں کی، اچھائی کی ہے، زیادہ کیا، حق سے زیادہ کیا ہے. آپ سے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، آپ نے پھر بھی کیا. آپ اللہ آپ کا ریوارڈ ضائع نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کہ بندوں کو بھی جب آپ کے خلوص کا پتہ چلتا ہے تو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپریشیٹ کرنا کیا ہے؟ بندے کو خوش کر دینا. لیکن عموماً ہم ان چھپی نیکیوں اور اللہ کے لیے کی جانے والی نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، یا جو کرنے کا کام ہے اتنا کر لیا، ذرا سا بھی زیادہ کرنا پڑے تو ہم پھر بے چین ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے للذین احسنوا، جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی ان کو حسنہ ملے گی، اور آخرت کی حسنہ تو ہے ہی. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغیر حساب. بغیر حساب، بغیر حساب، یعنی تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، اس کو گن ہی نہیں سکتا، اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، اور وہ اتنا کچھ دے سکتا کہ انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا اس کا.
ان باتوں کا اگر ہمیں یقین ہو نا، اگر ہم ان قرآن کے الفاظ کو سچا سمجھتے ہو تو ہم سب کے رویے بدل جائیں. ہمارے رویے کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ علم اور یقین کی کمی ہوتی ہے. نمبر 1 علم نہیں ہوتا. علم وہ ہوتا ہے جو دماغ میں حاضر ہو، وہ نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کے عین کام کے وقت، عمل کے وقت آپ کو یاد آ جائے بات، اور اس کے ساتھ آپ کی اس علم کے ساتھ ایسی کنوکشن ہو کہ آپ نیکی کیے بغیر رہ نہ سکیں. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اور جو برائی لایا، برائی کما کے لایا، تو اس کو بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی، پھر ان کو بیان کر دیا. بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا، تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی. اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی. یعنی برائی کرنا چاہتا تھا، رک گیا، نہیں کی. اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے صرف ایک برائی لکھی. کتنی رحمت ہے، کتنا فضل ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جو ہماری زندگی میں خوشیاں بکھیر دیتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی نہ نیکی کرنے والوں پہ ظلم ہوگا، نہ برائی کرنے والوں پہ ظلم ہوگا. یعنی جس نے نیکی کی، ظلم کا مطلب ہوتا ہے حق سے کم دینا. یعنی یہ نہیں کہ وعدہ 10 کا کیا اور دیا 9 جا رہا ہے، نہ، کم نہیں ملے گا. زیادہ تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح برائی کرنے والے جو ہیں، جتنی برائی کی ہوگی اتنی سزا، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. مائک دیجیے. ایک ایکسپیرینس سب کو ہی ہوا ہوگا کہ جب مہمان آتے ہیں نا، جب مہمانوں کو آپ بلاتے ہیں، جو جتنی آپ کو ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، آپ ان کو پہلے کھلاتے ہیں، بالکل ان کو پہلے دیتے ہیں. جو اچھی چیز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے آپ ان کو دیتے ہیں، اور پھر وہ اتنی مہمان جو ہیں وہ رحمت بن جاتے ہیں. اور پتہ نہیں آپ کے گھر میں کہاں سے رزق آنے لگ جاتا ہے، کہاں سے لگتا ہے کہ ان کے نصیب کا جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ تو چھوٹی سی دنیا میں مثال ہے، نظر آ جاتا ہے دنیا میں انسان. آپ کو نظر آ جاتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا پہلے. اور کئی مرتبہ ان کے آنے سے پہلے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا کیا نہیں. کریں گے. سبحان اللہ. نیکسٹ جی، آپ سبینہ، آپ کچھ کہہ رہی؟ السلام علیکم استاذہ جی. میں وعلیکم السلام. پوچھ رہی تھی، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ کوئی ایک جیسے بندہ جس کا آپ نے قصہ سنایا کہ وہ ایسا ہوا تھا کہ ان کو ہدایت جیسے نہیں ہو رہی تھی، اس طرف جا نہیں پا رہی تھی، تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی. تو کیا ایسے ہوتا ہے؟ کبھی میرے دماغ میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی کو پسند کر رہا ہوتا ہے، اپنا چوزن بندہ جیسے کوئی چوز کرتے ہیں، تو اس کو ایک جھٹکا دیتے ہیں کسی چیز کے لیے. تو یہ بات میرے دماغ میں بہت آتی ہے کہ اس پہ ہم سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے قریب کیا ہے نا. بالکل. اسی لیے جب کوئی تکلیف بھی آئے نا تو جی اس کو بھی اللہ کی رحمت ہی سمجھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، کچھ سمجھانا چاہتا ہے، کچھ اور دینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے، یہ بھی دماغ میں وہ اجر آخرت کا اجر تو صبر پر ہے ہی، ہاں لیکن دنیا میں بھی انسان، امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ آپ ایگزام کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اگلے گریڈ میں جائیں نا. ہاں تو دنیا میں جو ٹیسٹ آتے ہیں نا، وہ ایکچولی ہمیں اگلے گریڈ میں لے جانے کے لیے آتے ہیں، جی درجہ بلند کرنے کے لیے آتے ہیں. ہاں اگر ہمارا رویہ درست ہو، اور اگر ہم اس وقت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، بندوں سے ناراض ہوتے ہیں، تو سب کچھ تباہ کر لیتے ہیں. تو بس یہی اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے مسلمان کو ہر چیز میں پلس ہر دیا ہے. چیز میں خیر ہے. جزاک اللہ خیر. جی اوکے. السلام علیکم وعلیکم. استاذہ جی. میری ایک دوست کل فوت ہو گئی، تو ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور وہ
इतनी परेशान होती थी कि कौन उनको नहलाएगा, कौन क्या करेगा। तो सुबह ही हुमैरा का फ़ोन आया, आंटी जी सईदा आंटी फौत हो गई। मैंने कहा अच्छा बेटा, क्योंकि हमें ये परेशानी थी, उनके 2 बेटे इस्लाम से खारिज थे, यानी अल्लाह माफ़ करे मुझे नहीं कहना आ रहा क्या, तो उनके मियाँ भी। तो हम लोग पहुंच गए और हुमैरा ने जो 2 बहूएं जो भी कर रही थी हटा दिया और उनको फौरन कहा कि वो बीना थी और हम आएंगे, हम नहलाएंगे, हम सारा कुछ करेंगे। तो क्योंकि वो इतनी नेक थी, उस्ताद जी सुबह तहज्जुद को फौत हुई वज़ू करके, और कहा मुझे थोड़ी सांस में दिक्कत हो रही है, मियाँ पानी लेने गए और वो फौत हो गई। और आज कुपा मस्जिद में उनका जनाजा था, इतनी बच्चियां आई हुई थी। वो हमेशा सुभान अल्लाह। कहती थी कि मेरी कोई बेटी ही नहीं, दोनों हॉल भरे हुए थे। माशा अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बंदों के दिलों में डाल देता है। जो बंदा अल्लाह के लिए सिंसियर होता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए खैरखा होता है, यानी और रियाकारी नहीं करता, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी मोहब्बत खुद ब खुद बंदों के दिलों में डाल देते हैं। और कहाँ से गैब से मदद करते हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता। इसके बारे में आता है, हरम बिन हयान कहते हैं, जो भी अल्लाह ताला की तरफ अपना दिल मुतवज्जे करता है, सिंसियरली अल्लाह की तरफ हम रुख करते हैं, तो अल्लाह ताला अहले ईमान के दिल उसकी तरफ फेर देता है, यानी औरों के दिल उसकी तरफ माइल कर देता है। यहाँ तक कि ईमान वालों की मोहब्बत और शफकत उसके नसीब में लिख देता है, उसके नसीब में लिखी जाती है कि ईमान वाले इससे मोहब्बत करें। सईद बिन जुबैर कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद भी उससे मोहब्बत करता है और ऐसे बंदों की मोहब्बत अपने मोमिन मखलूक के दिलों में डाल देता है, ईमान वालों के दिलों में। इसी तरह औफी रहमहुल्लाह इब्ने अब्बास के हवाले से बयान करते हैं कि दुनिया में मुसलमानों की तरफ से मोहब्बत मिलती है और उसे अच्छा रिस्क और सच्ची जबान का मालिक बना दिया जाता है, यानी जो बंदा अल्लाह के लिए खालिस होता है। हसन बसरी का कौल है, एक आदमी ने कहा मैं अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करूंगा जिसके जरिए मैं मशहूर हो जाऊंगा। चुनाचे नमाज के वक्त में वो नमाज पढ़ता ही नजर आता और सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होता, सबके बाद मस्जिद से निकलता, लेकिन कोई उसकी इज्जत और कदर ना होती। 7 माह तक वो ऐसा करता रहा और जिन लोगों के पास से गुजरता वो कहते हैं इस रियाकार को देखो, इन्हें बुरा भला कहते हैं उसको। उसने सोचा मेरा तस्करा तो बुराई के साथ हो ही रहा है, लिहाजा अब मैं तमाम अमाल खालिस अल्लाह ताला के लिए करूंगा। उसने सिर्फ दिल की नीयत बदली, काम वही कर रहा था, अंदर की नीयत बदली और अमाल में भी इजाफा नहीं किया, वही अमल। चनाचे इसके बाद जिन लोगों के पास से वो गुजरता वो कहते अल्लाह इस बंदे पर रहम करे, तो ये सब उसको दुआएं देते। अब ये फर्क है कि जब आपके अंदर इखलास होता है, आप दिखावे के लिए काम नहीं करते, तो अल्लाह दूसरों के दिलों को आपके लिए मुसख्खर कर देता है। और अगर आपके अंदर रियाकारी होती है, आप दिखाने के लिए करते हैं, तो इस इंतजार में भी रहते हैं ना, कौन मेरी तरफ अच्छी लुक से देखता है, कौन मेरी तारीफ करता है, कौन मुझे अप्रिशिएट करता है। तो वो कोई नहीं करता, फिर हम मायूस होने लगते हैं और फिर नीचे से नीचे जाते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला मोमिन मुत्तकी मुखलिस आदमी से मोहब्बत करता है, ये हम सबको याद रखना चाहिए। छोटा काम करें या बड़ा करें, नेकी कोशिश करें छुपा के करें, अल्लाह की खातिर करें, लेकिन कुछ नेकियां जाहिर होकर ही रहती हैं। वो आपको कर, यानी आप वो जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन आप मसलन किसी की को मदद कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन होगा, वो दूसरे को पता चल जाएगा, वो आपकी हो सकता है शुक्रिया भी अदा कर दे जो आप ना भी चाहते हो। तो जब इंसान अंदर से साफ होता है, खरा होता है, नेक नियत होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने फजल से उसको नवाजता है, दुनिया में भी भलाई अता करता है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल होता है, जिसको चाहता है अता करता है। तो हमें फिक्र इसकी नहीं करनी चाहिए लोग क्या कहते हैं, लोगों की नज़र में मैं कैसा हूँ। फिक्र इसकी करनी चाहिए कि अल्लाह की नज़र में मैं क्या हूँ।
میرا وہاں کیا مقام ہے. اگر وہ صحیح ہو گیا نا باقی لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگتے رہے کبھی خوش نہیں ہوں گے, کبھی خوش نہیں ہوں گے. سر جی ہم لوگوں کو نا کورسز میں کام دیا جاتا ہے ہوم ورک کے لیے, تو لوگ جو ہیں وہ ہوم ورک کرتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری ٹیچر نے دیکھا کیوں نہیں, اس کے اوپر ریمارک کیوں نہیں دیا, کچھ نہ کچھ کہا کیوں نہیں, اور کیا تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہم اسائنمنٹ اور جو کچھ کر رہے یہ ہوتے بھی ہیں ہمارے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا کہ واقعی اللہ کے لیے کیا, کیونکہ ہم کسی چیز پہ لیبل بھی لگا دینا یہ کام صرف اللہ کے لیے ہے, جی لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں تو اللہ کو تو پتا ہے نا کہ کس لیے, تو سوائے فرسٹریشن کے پھر کچھ نہیں حاصل ہوتا. جو خیال آ رہا تھا کہ یہ آیا ہے من جاء بالحسنۃ, جو کوئی قیامت کے دن ایک نیکی لایا. اصل چیز ہے کہ نیکی کر کے اس کو اتنا سنبھال لیا جائے کہ قیامت کے دن تک لے آپ کے جائے. نامہ اعمال میں وہ اسی طرح پریزروڈ ہو. کیونکہ وقتی طور پہ بعض اوقات انسان کوشش کر کے اپنے آپ کو کر بھی لیتا ہے, لیکن پھر وہی بات کہ کہیں نہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ جتلا دینا, کوئی نہ کوئی احسان یا کوئی اس طرح کی من و چیز کی. اعضاء سے کسی نہ کسی ایگزیکٹلی. طرح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی چھوٹی کریں یا بڑی کریں اس دن تک سنبھال سکیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو آپریٹنگ پرنسپل ہے الرحمن الرحیم ہونے کے ناطے سے, ہم نے ابھی اسپیکر پہ کیونکہ وہ سورت نئی شروع ہوئی ہے اور تنزیل من الرحمن الرحیم, تو مجھے وہ خیال آ رہا تھا کہ ہم کیسے جانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ان ساری چیزوں میں, تو آپ دیکھیں کہ یہ ادروائز کون ایسا کرے گا, کوئی بھی نہیں. دعا میں آپ کے دماغ میں آ جاتے ہیں, خود ہی آ خود جاتے آ ہیں. جاتے ہیں. بالکل. اور کچھ مرے ہوئے لوگ جن کا آپ کے ساتھ اتنا تعلق بھی نہیں ہوتا, آپ ان کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. زندہ نیکسٹ آیا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی ہے, اس درست دین کی جو ابراہیم کا طریقہ ہے, جو یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا. قل آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہہ دیجئے, اننی ہدانی ربی, مجھے میرے رب نے ہدایت دی. یقینی طور پر یہ ہدایت اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے. کس چیز کی؟ الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی. جب ان لوگوں کی بات ہو چکی کہ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ کر لیا ہے, تو یہاں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ مجھے اللہ نے صحیح دین کی طرف ہدایت دی ہے جو دین ابراہیمی ہے. دین قیمن, سیدھا درست دین, فطری دین جس میں کوئی کجی نہیں, کوئی انحراف نہیں. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, یہ ابراہیم حنیف کا دین تھا جو مشرکین میں سے نہ تھے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو خاص طور پر بیان کیا گیا, یعنی صرف صحیح دین کی بات نہیں کی گئی بلکہ دین ابراہیمی کی مثال دے کے بات کی گئی. اور وہ کون سا دین تھا؟ جو خالص توحید پر مشتمل تھا. یہود و نصارہ ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے, ان کو اپنا بڑا مانتے تھے. اس لیے یہ نہیں کہا دین موسیٰ یا دین عیسیٰ, بلکہ کہا دین ابراہیم, جن پر سب کا اتفاق تھا کہ تمہیں بھی اسی دین کی طرف جانا چاہیے. تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں اسی طریقے پر ہوں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے, سیدھا درست فطری دین. اور قرآن مجید میں ہمیں دیگر مقامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس بات کی تلقین بھی کی گئی, اور پھر جو اس طریقے سے منہ موڑے اس کا بھی ذکر کیا گیا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, کون ہے جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کرے مگر جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو. پھر اسی طرح وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ, یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے,
کہ دین کے معاملے میں اس نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا بار بار قرآن میں آتا ہے, وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہ تھے, شرک نہیں کرتے تھے. ایکچولی اہل عرب بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا فالوور سمجھتے تھے, یہود بھی, نصارہ بھی, سبھی. تو بتایا کہ ان کا دین تو دین توحید تھا, اور تم نے تفرقہ کر لیا, کسی نے اپنا نام یہودیت رکھ لیا, کسی نے نصرانیت, کسی نے مجوسیت, کسی نے کچھ اور. نیکسٹ آیا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. مشرکین اپنی عبادات میں بتوں کو شریک کرتے تھے, تو اب ان سے ایک طرح سے اعلان برات کیا جا رہا ہے کہ تم جو کرتے ہو وہ تمہارا کام ہے, لیکن میں تو اپنا ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں. بے شک میری نماز یعنی عبادت اور میری قربانی, نسکی, یہ سب اللہ کے لیے. اور ہمیں بھی خاص طور پر نماز میں ریاکاری سے بچنا چاہیے, صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک. کیا وہ یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے, لوگوں کے سامنے اپنی نماز اچھی بنا لیتا ہے. استغفر اللہ. یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے. اور دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت بتائی گئی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں, جو دکھاوا کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, نماز نہیں پڑھتا, لیٹ پڑھتا ہے, جلدی پڑھتا ہے, تو وہ اس کو اچھی بنا لیتے ہیں. نماز کے بعد جو دوسری بڑی چیز جو مشرکین عرب کرتے تھے وہ قربانی تھی جو بتوں کے نام پہ کی جاتی تھی. نسک, نسک کا لفظی معنی تو عبادت کا طریقہ ہے, عبادت, اور یہ ذبح, قربانی اور حج کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں ہم قربانی معنی عام طور پر کرتے ہیں. ایک معنی یہی کہ حج اور عمرے پر ذبح کیا جانے والا جانور, کہ میری قربانی بھی اللہ کے لیے, کہ بتوں کے لیے نہیں ہے. ایک معنی دین اور عبادت بھی کیا گیا ہے. عربوں میں کہتے تھے فلان ناسکن, فلان شخص عبادت گزار ہے. تو دین اور عبادت میں فرق یہی ہے, دین عقیدہ کا نام ہے اور عبادت عمل کا نام ہے. تو ہمیں قربانی کے, جیسے عید قربان گزری ہے, تو عام طور پر یہ ہے کہ لوگ جو قربانیاں بعض اوقات بڑی کرتے ہیں, اچھی کرتے ہیں, ان کا دکھاوا بھی کرتے ہیں یا ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں, تو ایسی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارا بکرا کتنے کا آیا تھا, تمہارا کتنے کا, کتنا گوشت نکلا, کیا ہوا, یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. بس اللہ کے راستے میں دے دیا, جو تھا اللہ قبول کر لے. کیونکہ بعض اوقات ایک کہتا میرے بکرے اتنا گوشت نکلا, تو کہا نہیں ہمارے کا تو اتنا نکلا, ہمارا اتنے کا نہیں, ہم نے تو اتنے کا لیا. یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں, ایسی باتیں بیکار ہوتی ہیں. مجلسوں میں ایسی باتوں سے جو مقابلے پر آ جائیں عبادت کے معنی, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز اپنے رب کے لیے پڑھو اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کیجیے. اور قربانی کے علاوہ ویسے بھی جو ہم مال وغیرہ خرچ کرتے ہیں, یا جو اپنی قربانی اصل میں کیا ہے, یعنی جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا یا آگے کر دینا, اللہ کا قرب چاہنے کے لیے. یعنی اس ایک چیز مجھے پسند ہے
یہ میرے دل کے قریب ہے، اس کو میں کسی اور کو دے دیتی ہوں تاکہ یہ ہٹ جائے اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. یعنی وہ چیزیں اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کے قریب ہو جائے انسان. اور جہاں تک جانوروں کو ذبح کرنے کا تعلق ہے تو ہمیں سکھایا گیا کہ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ان کو ذبح کیا جائے اور تبھی وہ کھانے کے لائق ہوتے ہیں، ورنہ کھا نہیں سکتے ان کو. اور اسی کو ذبیحہ کہتے ہیں. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی نیک اعمال پر مبنی زندگی ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، یہ میری تمنا ہے کہ زندگی بھر بھی میں نیک کام کروں اور موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھوں. یعنی موت تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرے. ظاہر اور باطن دونوں پر اللہ ہی کا حکم. حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو. یعنی نماز میں چہرہ بھی اللہ کی طرف یعنی قبلہ کی طرف ہو، اور وہ اس میں سمبلائز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم پڑھیں، اور دل کا دھیان بھی ادھر ہی لگ جائے. اور ویسے بھی ہمیں کہا گیا نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے، اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جہاں تک مماتی کا تعلق ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا جو ہے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اور ہم سب کو اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، تمنا بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس آیت سے خاص بات جو پتہ چلتی ہے وہ ہے عبادت میں اخلاص، اللہ سے ہر کام میں اخلاص مانگنا، اور اعمال کی قبولیت کی شرط بھی اخلاص ہے. اور پھر اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی دعا کرنا، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یعنی موت بھی اسلام کی حالت میں ہے اور موت کے بعد بھی نیک لوگوں کے بیچ میں جاؤں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اب اتفاق کی بات ہے کہ آج یہ آیت آئی ہے. ہماری ایک کتاب ہے نا میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، وہ اسی آیت سے انسپائر ہو کے اس کا نام رکھا گیا تھا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن کر رہی تھی ہماری ایک سسٹر نورین ملک، جو آج کل کووڈ میں مبتلا ہونے کے بعد کافی عرصے سے بیمار ہیں. ابھی تک تقریباً ان کو سیڈیٹ ہی رکھا گیا ہے لیکن پہلے سے کافی امپروو کیا. آج وہ کتاب چھپ کر آ گئی اور وہ آج ہی ان کی خبر آئی کہ الحمدللہ کافی امپروو کر رہی ہیں. اور انگلش ٹرانسلیشن ہوگی اس کتاب کی، کیونکہ بہت ڈیمانڈ تھی اس کی کہ اردو میں تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے کفن دفن کے احکامات کیا ہیں، لیکن یہ کہ انگلش میں کوئی اتنی عام فہم کتاب نہیں ہے. تو الحمدللہ کتاب چھپ چکی ہے، اگر کسی کو بھی آپ دینا چاہیں تو انشاءاللہ آرڈر ہو جائے گا اس کا یہاں کے لیے بھی. کیسا کیسا کو انسیڈنس ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ آیا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یعنی تمام جہانوں کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے اچھے اچھے ناموں اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. جس سورۃ الاسراء کے شروع میں آتا ہے نا، اور سورۃ الاسراء کے آخر میں آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی کس چیز کا؟ اللہ کی فرما برداری کا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس امت میں سب سے پہلا میں مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں. یہ اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی کہنے والا سب سے پہلے خود عمل کرتا ہے تو پھر وہ اپنے عمل سے انسپائر کرتا ہے اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے. نیکسٹ آئے. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی نفس گناہ نہیں کماتا مگر اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر اپنے رب کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے. پھر وہ تمہیں بتائے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے. مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے مسلمان ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ قیامت قائم ہوئی اور بت پرستی کے جرم میں اگر مسلمان کسی عذاب میں پکڑے گئے تو ہم اپنے ذمے لے لیں گے. تو ان دونوں باتوں کا جواب یہاں دیا گیا ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی اور رب تلاش کروں اور بتوں کو رب بنا لوں. وہو رب کل شیء، اللہ تو ہر چیز کا رب ہے. یہ ان پتھروں کا جن کے تم نے بت گڑ لیے، ان پتھروں کا رب بھی اللہ ہے، تو کسی اور کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ زبردست لاجک کے ساتھ جواب دیا گیا ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. ہر شخص اپنی کمائی کا ذمہ دار خود ہے. نہیں کماتا کوئی شخص کوئی گناہ مگر اس کا ذمہ اسی پر پڑتا ہے. اور اسی طرح نیک عمل بھی اس کے اپنے ہی لیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکے گا، نہ کوئی کسی اور کے حصے کی سزا بھگتے گا، بلکہ لوگ تو اپنے گناہوں سے بھی اعلان بیزاری کر رہے ہوں گے. وزر کا ایک معنی بوجھ ہوتا ہے اور ایک وزر کا معنی پناہ گاہ بھی ہوتا ہے. کلا لا وزر، آج کوئی جائے پناہ نہیں، سورۃ القیامہ میں آتا ہے. اور سورۃ الشرح میں آتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، دونوں معنوں میں آتا ہے قرآن میں. قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے گا، نہ کوئی کسی کے حصے کی سزا بھگتے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب رشتوں کو انسان سب کے لیے اجنبی ہو جائے گا. اور لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے. والدین اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اولاد والدین کا نہیں. سبحان اللہ. آج دیکھیں اگر بچہ کھانا نہ کھائے نا تو ماں کو کتنی بے چینی ہوتی. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کبھی وہ آپ نے ان کے لیے کچھ بنایا یا ان کے کھانے کا ٹائم ہے، آپ انہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، وہ آگے سے نہیں کھاتے تو ماں کا دل کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، چھوٹے ہوں بچے یا بڑے ہوں. لیکن قیامت کے دن یہی ماں اس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی. دنیا میں کیسی کیسی محبت کرتے ہیں بچوں سے، کیسی کیسی ان کے حصے کی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حصے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. چلو کوئی نہیں، تھکے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں،
کام سے آئے ہیں، یہ نہیں کرو وہ کرو، یہاں ہیلپ کر دو وہاں کر دو، قیامت کے دن یہ محبت کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے. الا المتقون، تقوی والے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے اعمال بانٹیں گے، لیکن اور ہاں نیک لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی. تو کوئی قریبی رشتہ دار بھی کسی کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ذا قربى ثم الى ربكم مرجعكم، پھر تمہارا اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہوگا. فینبئکم بما کنتم تختلفون، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن معاملات میں تم اختلاف کرتے تھے. سوری، فیہ تختلفون، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. تو موت کے بعد جب تم اپنے رب کے پاس واپس جاؤ گے تو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے جو تم اختلاف کرتے تھے وہ سب تمہیں بتا دیے جائیں گے. نہیں، دنیاوی اختلافات وہاں حل کر دیے جائیں، کون حق پہ تھا کون باطل. نیکسٹ آیا. ہاں جی آپ. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سادہ جی مجھے خیال آ رہا تھا یہ جو ابتدا میں اس آیت میں آپ نے کہا کہ مشرکین کہتے تھے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں اور اگلے سال ہم آپ کے. مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا اس سے ملتی جلتی چیز یوں بھی ہونے لگی ہے نا کہ جن فیملیز میں ایک پیرنٹ مسلم ہے اور دوسرا نان مسلم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم ان کو مسجد بھی لے جاتے ہیں، ہم ان کو دوسری جو پلیس آف ورشپ ہے وہاں بھی لے جاتے ہیں، پھر بڑے ہوں گے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے ان کو کہاں جانا ہے. یعنی یہ آن روٹیشن والی بات مجھے اس سے خیال آ رہا تھا کہ یہ کتنی ایک عجیب سی چیز ہے کہ آپ کیسے اس چیز پہ حق تو کمپرومائز حق کر ہے، رہے ہیں. کمپرومائز نہیں کر سکتے اس میں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے. بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے. استغفر اللہ. اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. خلائف خلیفہ کی جمع. خلیفہ کہتے ہیں اس کو جب پہلے والا چلا جاتا ہے تو دوسرا اس کے بعد جانشین بنتا ہے. یہاں ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. یہ انتہائی غلط بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کہیں غائب ہونے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یعنی خلیفہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک خلیفہ موجود اور اس کے پیچھے ایک اور خلیفہ بھی بن جائے. وہ پہلا جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہیں جانے والے نہیں. تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں ہم. ٹھیک، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری اس کے پیچھے آ جاتی ہے. اور یہ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. ہمارے والدین کی جنریشن چلی گئی، آج ہم ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے آگے ہماری اولاد، پھر ان کی، اور ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے. پھر وہ نسب نامے بن جاتے ہیں. ہر کوئی اپنے حصے کا وقت گزارتا ہے پھر چلا جاتا ہے. ہم اپنے والدین کے گھروں کو دیکھیں، کہاں ہیں آج وہ، کیا ہوا ان سب کا، کیا بنا. آج ہم نے جو کچھ بنایا وہ کہاں جائے گا. تو یہ ہے جانشینی، ایک کے بعد ایک، یعنی یہ چلا گیا دوسرا اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے. اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا. درجات کس چیز میں درجات؟ قوت، عافیت، رزق، اخلاق، دین، خلقت یعنی شکل و صورت. یعنی سب لوگ ایک لیول پر نہیں ہوتے، کوئی زیادہ اچھا ہے کوئی نہیں ہے.
کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. یہ سب کیوں ہے؟ درجے کیوں رکھے؟ سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنا دیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو تمہیں اس نے دیا اس میں تمہارا امتحان لیا جائے. کم ہے وہ بھی امتحان ہے، زیادہ وہ بھی امتحان ہے. دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں کہ تم اس میں کرتے کیا، تمہارا رویہ کیا ہے، تم بہیو کیسے کرتے، اس کے مطابق تمہیں جزا یا سزا دی جائے گی. اس لیے اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہنا ضروری ہے، اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم کمپیریزن کرتے رہتے ہیں نا، میری صحت کیوں خراب ہے، وہ میری بہن تو مجھ سے بھی بڑی ہیں، وہ تو اچھی بلی چلتی پھرتی ہیں، وہ تو طاقتور ہیں، میں ایسی کیوں، فلاں کا گھر ایسا تو میرا ایسا کیوں، تو فلاں ایسا تو اس کے بچے اتنے قابل نکلے، میرے کیوں نہیں نکلے. یہ سب چیزیں پریشان کرتی ہیں انسان کو، ان کا فائدہ کچھ نہیں. یہ امتحان ہے، اس کا امتحان کچھ اور ہوگا، آپ کا یہ ہے. ہر ایک کا امتحان فرق ہے. تو جو اللہ نے جس حال میں رکھا نا اس پر اللہ کو الزام نہ دیں. وائی می ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے. یعنی اگر ناشکری کرو گے تو دنیا میں بھی پکڑ ہوگی، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان زمین میں جانشین ہے، دوسرا یہ کہ انسانوں کے مختلف مراتب ہیں، تیسرا یہ کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. پھر کرنا کیا چاہیے؟ عقل مند کون ہے؟ جو اپنی نظر آخرت پر رکھے، اپنی نظر آخرت پر رکھے، اس کی تیاری کرے، ہر چیز کو اس کے مطابق ڈالے کہ اس کا وہاں کیا فائدہ ہوگا، اور اپنی زندگی کا کوئی دن بھی ضائع نہ کرے. ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا. انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہے. جو موت کے بعد کے لیے سامان تیار کر رہے ہیں وہی زیادہ عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل مندوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ یہاں سورۃ الانعام مکمل ہوئی، اور کل سے ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف شروع کریں گے. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا جو آج کا لیسن تھا، آج ہم نے سورہ الانعام کو مکمل کیا اور بہت خوبصورت آیتوں کے ساتھ مکمل کیا.
ایک مکمل یاد دہانی ہم سب کے لیے ہوئی الحمدللہ. دعا کے ساتھ ایک کوئک سا ریویو آج کے لیسن کا اور پوری صورت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورت جو ہم نے سورہ النام پڑھی، اس کا مین مقصد توحید کے دلائل تھا، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ جو مشرکین ہیں ان کی رسم و رواج یا بدعات اور دین میں جو مختلف قسم کی ویریشن کر لیتے ہیں وہ کیا تھیں. اس کے کمپیریزن میں ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ دین کو کس کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے، یا کیا کیا اس کے دین کے نام پہ بدعات رائج کی جاتی ہیں. آئی ہوپ آپ ہر ایک نے اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا. اور جو آخری آیات ہم نے کی، جیسا کہ آج ہم نے دعا بھی اس سے ملتی جلتی کی کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا ہے، تو اسی طرح جو آیتیں خوبصورت ہم نے پڑھی آخر والی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہر کام جو ہے ہمیں کس لیے کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے. اور جو آخری آیت تھی، ہمیں سے ہر کوئی سوچتا ہے نا کمپیریزن، کہیں نہ کہیں کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے ہم ضرور کمپیریزن کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی دماغ میں وہ بات آ جاتی ہے. جو آخری، جی بالکل جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹرانا 165. تو ان کمپیریزن کا جو جواب ہے وہ کتنا خوبصورت دیا کہ فوق بعض درجات لیبلوکم ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے جو تمہیں دیا ہے. تو ہر ایک کے پاس ایک مختلف نعمت ہے جی، اور اس نعمت پہ خوش ہونا، اس پہ راضی رہنا، یہی ہمارا امتحان ہے. اگر ہم اس پہ وائننگ کریں گے، اگر ہم اس پہ شکایت کریں گے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا جو ہم نے سورہ النام میں پڑھا کہ شیطان پھر کیا کرے گا، ہمارے لیے دیگر چیزوں کو اس کی آرائش کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرے گا اور دین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. تو جیسا کہ ابھی آخری حدیث استاذہ نے ہمارے سے شیئر کی کہ عقل مند کون ہے، جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اپنے انجام پہ نظر رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ایمان کی حالت میں اپنے سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درست استعمال کریں. اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. یہیں پہ اپنا سیشن کنکلیوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا.